मैं वीजे और वैलिड पासपोर्ट से अपनी एयरलाइन की फ्लाइट पर कनाडा 23 मार्च की कैलगरी जलसे पे जा रहा था यौम पाकिस्तान के, और जिसमें मुझे ऑफलोड किया गया और ये कहा गया कि मैं अमेरिकन स्पेस के ऊपर से नहीं गुजर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो कल नेशनल असेंबली में सूरत हाल बनी वो नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा हमें ये देखना होगा क्या कोरम पूरा था। कोरम भी पूरा नहीं था, बहुत कम लोग अटेंडेंस में थे। नॉन सीरियसनेस कितनी प्रिवेल कर रही थी आप ये भी जानते हैं। अब हम इन दो इश्यूज़ को मिक्सअप नहीं करेंगे क्योंकि शेख रशीद साहब को उतारना इज अ सेपरेट इशू, उस पर हम बात कर सकते हैं। क्यों हुआ, पाकिस्तान को क्या लाएमल लेना चाहिए, किस तरह अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत करवानी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया असेंबली में, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसका बैकग्राउंड कुछ और लोग बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट इशूज असेंबली के सामने थे। सीईसी की अपॉइंटमेंट यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, तालिबान से मुज़ाकरात, 1 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आई है। और आप जानते हैं पीपल्स पार्टी ये बात करना चाह रही है और जानना भी चाह रही है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं या कौन सी ऐसी लेट्स से कोई ऐसा मुआहदा है, कोई अंडरटेकिंग है जिस पर हमें ये एड दी गई है। लेकिन इस पर बात करने के अलावा हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब और चौधरी निसार साहब ने एक दूसरे को खूब बातें सुनाई और दिल खोल के बातें सुनाई। उन्होंने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने शुरू किया और मेरे ख्याल से इसके बाद जब चौधरी निसार साहब बोले तो वो अपना मौक़िफ़ इसलिए दे रहे थे इस तरह कि ये बात तय हो चुकी थी पहले नेशनल असेंबली से बाहर के जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, शेख रशीद साहब का इशू उठाया जाएगा और इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों साथ देंगे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अचानक किस किस्म की सियासत का एकदम उन्होंने इसको असेंबली पे लेकर आए एक और तरीके से, और इसको पूरा का पूरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर ले गए। खुर्शीद शाह ने कहा कि शेख रशीद साहब एक सीनियर पार्लियामेंट हैं जो कनाडा जा रहे थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्हें ऑफलोड किया गया। ये बात बिल्कुल बजा है। उन्होंने कहा वजह यह बताई गई है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने कहा कनाडा जाने वाली परवाज अमरीकी फ़ज़ाई हदूद से गुजरती है, इसलिए इसकी सरजमीन को खतरा है। अब शेख रशीद अहमद साहब अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद को पार करके कनाडा जा रहे थे, उन अमेरिका की हदूद को कैसे खतरा हो गया, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस पर कौमी असेंबली में काफ़ी एक दूसरे के ऊपर गर्मा गर्मी हुई और कहना यह था कि उन्होंने कहा खुर्शीद शाह ने कि आपकी हुकूमत अमेरिका के आगे लेटी हुई है। उन्होंने कहा जी आप हमें कह रहे हैं, आपने अपनी पिछली 5 साल की कारकर्दगी देखी है, उसके अंदर मतलब उसामा बिन लादेन आपके हुकूमत में पकड़ा गया, यहाँ ऑपरेशन हो गया, यहाँ पर जहाज़ उतारे गए, यहाँ पर रात की तारीखी में सरजमीन पर ब्लैक वाटर आए और मेरा मुंह ना खुलवाएं। चौधरी निसार साहब ने कहा साबिक दौर में खिलाफ आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं हुई, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया, मैंने खुद कई अमरीकनों के वीज़े भी मनसूख किए, बल्कि उनकी कंपनीज भी ब्लैक लिस्ट ली। उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 40 साल पुराने कारनामों का जिक्र करके यहाँ पहलवानी ना दिखाई जाए। इस पर काफ़ी खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है उनको बड़ा नाला गुजरा। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर कोई 30 मार खान बनेगा तो हम 60 मार खान बनेंगे, कौमी असेंबली को अखाड़ा ना बनाया जाए। और हमें यह भी पता है कि जर्नलों से माफ़ीनामे कौन देकर जाता रहा है, तो हमारा मुंह भी ना खुलवाया जाए। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वजह हुई आखिर अचानक। और आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की जो अपोजिशन की जमातों का उनका अपना एक वहाँ पे इजलास हुआ, उसमें उन्होंने हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमेटी को आज उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा आज जब मुज़ाकरात होने वाले हैं, होना शुरू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं, आज उसको मुस्तरद कर दिया गया। बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अकेला महसूस कर रही है और उसकी वाज़ेह वजह यह है कि एक तरफ मईशत, दूसरी तरफ तालिबान से मुज़ाकरात। अगर इस सारी की सारी सियासी मंजरनामे में हम देखें
کہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت میاں محمد نواز شریف صاحب کے سامنے کون سی ہو سکتی ہے، تو وہ ہو سکتی تھی تحریک انصاف، جسے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور بخوبی طور پر نیوٹرلائز کیا۔ عمران خان کے گھر جا کے ملاقات کر کے طالبان سے مذاکرات اور بات چیت پر ان کو اپنا پورا موقف سنایا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ کراچی میں ہونے والا آپریشن ہو یا معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ایز اے وزیر اعظم ان کے دور میں ان کی کریڈیبلٹی کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کر رہی ہے ان دی اپوزیشن؟ اسی لیے اس وقت اس قسم کی اپوزیشن، اسی پہ بات کریں گے ایک وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا آج سردار لطیف کھوسہ صاحب نے سیکریٹری جنرل ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ایک اہم رکن ہیں، فارمر گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، ان کے ایک سینئر رکن ہیں۔ بابر ایاز صاحب اینالسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سردار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ السلام علیکم، سب کو بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر طارق، آپ نے میری کیونکہ اوپننگ مس کی تھی تو اس کا جواب آپ سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے دینے لگے ہیں۔ میں نے تو اچھائیاں بیان کی حکومت کی جو مجھے اب تک نظر آئیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں بیان کر رہی ہوں ویسا ہے نہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا خدشات اور کیا خطرات دیکھ رہی ہے آپ کی حکومت میں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے کل کی پروسیڈنگز کے حوالے سے بتایا اور یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی ہے۔ یہ غلط ہو سکتا ہے، ایک تجزیہ ہے۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ بتانا چاہیں جو خوبیاں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی؟ جی سردار صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے، سوری۔ اچھا بابر ایاز صاحب ایک سیکنڈ، سوری تھوڑا سا آڈیو میں پرابلم ہے بیکاز مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی۔ بابر ایاز صاحب ان دا مین وائل دیٹ وی فکس دیٹ، مجھے خالی یہ بتا دیں کیا یہ میرا لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، یہ تجزیہ درست ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے؟ تجزیہ جو ہے ابھی تو پی ایم ایل این کے جو ابھی تک انہوں نے کام کیا ہے اس میں یہ تو ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکانومی میں کچھ بہتری آئی ہے، مگر اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ صرف پی ایم ایل این کو ہی کریڈٹ نہیں جاتا، بلکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پروسیس میں ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، کچھ ان کے بھی لازمی ہیں، اچھی کارروائی ہے۔ تو وہ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پر کچھ بہتری آئی ہے۔ باقی جو ہے اس پہ جو ہے یہ مطلب ایک قسم کا قابل بحث بات ہے کہ طالبان سے اس طرح سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، جو کہ میرے نقطہ نظر سے بہت ویکنس کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت، اور اس طرح سے ان کو اپیز کرتے رہے تو ہمیں اور مشکلات کا آگے جا کے سامنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ایک وہ بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی کوئی اس کی خاص کارروائی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ساری حکومتوں کی ہے، کیونکہ مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، پارٹیز کی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی ہمارے ہاں الیکٹڈ گورنمنٹس کی یہ ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے، اور عوام کو جہاں جس لیول پہ حکومت ملنی چاہیے اس لیول پر نہیں ملتی۔ ہونے چاہیے سردار لطیف وہ نہیں کھوسہ صاحب ہوتے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اوکے، میں کیونکہ میں نے اوپننگ کا طارق آپ کو پہلے بھی آ رہی ہے، اچھا سوری معذرت کے ساتھ مجھے نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں چاہوں گی آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے۔ جو سوال میرا وہی ہے کہ جو مجھے بنیادی طور پر اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھائیاں نہیں ہیں اس دور کی۔ دیکھیے جاسمین، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جتنی مایوس کن ہمیں حکمرانی حکومت نظر آئی ہے ان 9 مہینوں میں محترم نواز شریف صاحب کی، جن کے پاس سادہ اکثریت ہی نہیں بلکہ بروٹ اکثریت ان کے پاس میجورٹی موجود ہے، تو یہ اگر واضح خد و خال کے ساتھ یہ حکومت کرتے تو آج ہماری اتنے پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر نہ ہوتے۔ دیکھیے جمع خرچ، زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی اس میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ نہ تو انہوں نے جو ہے جمہوریت کو جو ہے
پروان چڑھنے دیا ہے. بلدیاتی الیکشنز کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ریاست مکمل نہیں ہوتی ہے آرٹیکل 5 کے مطابق جب تک کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کر کے جب تک شراکت اقتدار میں عوام کو گراس روٹ لیول تک شامل اور شریک نہ کیا جائے. یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہی جمہوریت کا نام ہے. محترم نہ نواز شریف صاحب نہ شہباز شریف صاحب یہ پارلیمان میں اور اسمبلی میں جانا بھی اپنا جو ہے شاید گوارا مشکل سے کرتے ہیں. ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی گنیز ورلڈ میں آئے گا. تو جس طرح سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, جس طرح بے روزگاری کا عالم ہے, جس طرح سے خودکشیاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے اے پی سی لے کر بھی 5-6 ماہ اس کو بھی ہو گئے ہیں, ابھی تک شروعات نہیں ہوئی ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے ان کی طالبان کی کمیٹی کو جو ہے نامنظور کیا ہے. دراصل انہوں نے مؤخر کر دیا آج جو ان کی ہونی تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے. ہم تو یقیناً جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سر کاٹ کر فٹ بال کھیلتے ہوئے آپ دکھاتے ہیں ویڈیوز پہ, تو مجھے نہیں سمجھ آتی. جیسمین یہ بتائیے گا کہ ہم کن سے بات کرنے جا رہے ہیں, کس ایجنڈے پہ بات کرنے جا رہے ہیں. کیا ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں کہ ریاست کے اندر ان کو ریاست بنا کر ان کو جو ہے ایک ریاستی سٹیٹس دے کر اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے 60,000 بے گناہ افراد کے سردار صاحب اگر یہ فارمولا نہیں, معذرت کے ساتھ میرا سوال سن لیں ایک سیکنڈ. آپ نے 2-3 امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے, ٹھیک ہے میں آپ کا موقف سے ایگری کرتی ہوں, لیکن مجھے خالی یہ بتا دیجیے گا اگر ان کا یہ فارمولا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا کیا ہوگا؟ لیٹس اسیوم ناکامیوں کے تو چانسز ہمیشہ ہی رہتے ہیں نا. نہیں کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہاؤ آر یو سیئنگ کہ ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں جیسمین, ہاں آپ اگر اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں اور ریاست اتنی کمزور پڑ گئی ہے, ایک ایٹامک آپ نے ہاں انتشار ضرور پیدا کر دیا ہے. ایک سوسائٹل جو انتشار ہے وہ نواز شریف صاحب نے اور مولانا عمران خان دونوں نے, مولانا نواز شریف نے پیدا ضرور کر دیا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ کیا آپ ان کی شرائط کون سی ماننے کو تیار ہیں. مجھے ایک چیز بتا دیں, کون سی ان کی شرط مان سکتے ہیں آپ؟ کیا ان کو آپ ریاست میں یعنی فاٹا سے آپ اپنی عسکری افواج نکال کے, تو کیا آپ ان کو اختیار دے دیں گے کہ وہ فوج کو نکال لیں, اپنی ریاستی اداروں کو وہاں سے ہٹا دیں اور وہ جو ہے اقتدار انہی کو دے دیں؟ یہ بھی نہیں کر سکتے. کیا آپ ان کے سارے قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رول آف لا کے متصادم ہوگا, منافی ہوگا. پھر وہ 60,000 وہ 6,000 6,500 لوگ جو جیلوں میں سزائے موت کی کوٹھریوں میں کوٹھریوں میں پڑے ہیں, جنہوں نے قانون کو فیس کیا ہے, پھر ان کو بھی چھوڑ دیجئے گا. پھر ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں, سبھی کو چھوڑ دیں. پھر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہ کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسمبلی کے اندر, جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح چودھری نثار اور خورشید شاہ صاحب نے ایک دوسرے کو باتیں سنائیں اور کہاں تک چلے گئے, پتہ نہیں کون کون سے آپ کو آ گئے ادوار یاد آ گئے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی تنہا محسوس کر رہی ہے اپوزیشن میں؟ کیا آپ کی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تھوڑی ریزرویشنز تھیں اپوزیشن میں وہ جا چکی ہیں, یا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیٹلڈ سکور ہے, اپوزیشن کو بھی پتا ہے اور حکومت کو بھی پتا ہے؟ دیکھیں جیسمین, میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے قومی اسمبلی کی کارروائی میں کل جب یہ سارا کچھ ہوا میں موجود تھا, لیکن جو باتیں آپ نے ابھی پوچھیں سردار لطیف خسر صاحب سے, مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ سردار صاحب ماشاءاللہ اپنی جماعت کے بہت سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بڑے ایک باعزت منصب پہ فائز رہے ہیں, پنجاب کے گورنر رہے ہیں, اور جو گفتگو انہوں نے کی یہ بالکل ایسے ہے جیسے انہیں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پچھلی 5 سال کی کارکردگی دور, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یا وہ مسائل جو اس وقت موجود تھے, مہنگائی کا ذکر کیا, بے روزگاری کا ذکر کیا, انہوں نے یہ فرمایا کہ مایوس کن حکمرانی, واضح خد و خال نہیں ہے, الیکشن نہیں ہے لوکل باڈیز کے. یہ تمام چیزیں پچھلے دور میں کیا تھیں اور آج کیا ہیں. اگر سردار صاحب ان دونوں میں خود آرام سے بیٹھ کے کسی وقت سکون سے فرق دیکھیں کہ کتنی بہتری آ رہی ہے معاملات میں, تو میرا خیال ہے کہ اتنے سینئر شخص سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اس کا موازنہ کرتے ہوئے انصاف نہ کر سکیں. یہ انصاف انہیں خود کرنا چاہیے,
کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کتنی بہتر ہو رہی ہے, دہشت گردی میں کیا اچیومنٹس ہم کر چکے ہیں, جو انہوں نے کہا واضح خدوخال, اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. جبکہ آج اگر موسم کی خرابی نہ ہوتی تو براہ راست دونوں کمیٹیوں میں مذاکرات ہو رہے تھے. اس سے بڑی پیش رفت اور آپ کو کیا چاہیے؟ لوڈ شیڈنگ میں کتنی بہتری آ رہی ہے کہ آج صرف آپ کے گھریلو صارفین کو ایک خاص حد تک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جبکہ آپ کی انڈسٹری آج بغیر کسی تعطل کے اس کو بجلی اور گیس دی جا رہی ہے. 64-65 سالوں میں پاکستان کو اتنی بجلی کی پیداوار نہیں ہوئی جتنی اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ. منصوبے میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں, اور آئے گی انشاءاللہ. 66 سال کی بجلی ایک طرف, اس سے زیادہ بجلی 3 سالوں میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ تنقید ضرور کریں, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے یہ فرمایا جی تنہا ہو رہے ہیں یا نہیں, میں سمجھتا ہوں تنہا نہیں ہو رہے. ایک سیاسی جماعت ہے, ملک کی ایک بڑی جماعت ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے فیصلہ کیا ان کی سابقہ کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے, میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں ہم اسے سبق حاصل کر رہے ہیں کہ اگر عوام نے آج ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور ہم اگر وہ کچھ کریں گے جو ان لوگوں نے کیا تو ہمارا ان سے بھی برا حال ہوگا. یہ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بہرحال سردار صاحب اسمبلی کی کارروائی میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہوئی وہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ ایک جمہوری اسمبلی ہے, دوست بھی ہیں, یہ جمہوری اسمبلی بہت ہے اچھے دوست ہیں یہ طارق جی. اسی لیے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود انصاف کریں, آپ خود انصاف کریں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے وکیل ہیں, اور انصاف کرنا اور انصاف کی توقع رکھنا یہ مجھے سب پتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جمہوری اسمبلی ہے, یہ اس میں یہ جو ایک دوسرے کے اوپر چیزیں آتی ہیں یہ آتی رہتی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہو گئی ہے اور کوئی میچ فکس ہے, کوئی عمران خان صاحب سے ہماری کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہماری اسمبلی میں کئی دفعہ گرما گرمی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا یہ خون گرم رکھنے کے بہانے ہوتے ہیں, یہ چلتے رہنے چاہیے. خون گرم رکھنے کے بہانے ہونے چاہیے. جسمین بابر ایاز صاحب, I see the absence of a real opposition in this country, to be very frank. نہیں, بات یہ ہے کہ اسمبلیوں میں اس قسم کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک, اور اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو کچھ ایشوز ملتے ہیں تو وہ اس پہ شور مچاتے ہیں, اور یہ دنیا بھر کی اسمبلیوں میں ہوتا ہے. اب کچھ اسمبلیوں میں تو ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, ہماری تو بہت مہذب ہے اس معاملے میں, کم سے کم ہاتھا پائی نہیں کرتے ایک دوسرے پہ. اچھا, بات یہ ہے کہ سارا وقت ماضی کی باتیں کرنا جو ہوتا ہے نا, اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے, اس لیے کہ وقت کم ہے, آگے جانا ہے. آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوگا اس کی بات ہونی چاہیے. ہر ایک ہسٹری میں چلا جاتا ہے, تو ہسٹری میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمیں یہ کسی کو, پورے پاکستان کے عوام کو میڈیا نے اس قدر بتا دیا ہے ہسٹری کو اور قانون کے بارے میں کہ اس سے زیادہ کی ضرورت غالباً نہیں ہے. بابر ایاز صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ a serious opposition is missing. Is that true? نہیں, ایسا نہیں ہے. اپوزیشن صحیح ہے. یہ دیکھیں, جب نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے تب بھی بہت لوگ یہ کہتے تھے, اور کچھ اینکرز یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ ایسی کیسی ہے, یہ کچھ نہیں ہو رہا, ملک تباہ ہو جائے گا. دیکھیے, ایک جمہوری جو نظام ہوتا ہے اس میں اپوزیشن کا رول یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز جو صحیح سمجھتی ہے وہ پیش کرے, اور حکومت کی جو پالیسیز غلط سمجھتی ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنائے. تو پیپلز پارٹی نے ابھی تک تنقید کا نشانہ نہیں بنایا نا طالبان سے گفتگو میں. میں ایک سیکنڈ, ڈاکٹر طارق آپ کل اسمبلی میں تھے, کیا پیپلز پارٹی کے کسی ممبر نے کھڑے ہو کے اس ایشو کو تنقید کا نشانہ بنایا؟ طالبان کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نہیں, میں یہ کہہ لوں جسمین, طالبان کے ایشو پہ پیپلز پارٹی میں کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے, کیونکہ خورشید شاہ کچھ اور کہتے ہیں اور بلاول بھٹو کچھ اور کہتے ہیں. بالکل, ابھی کھوسا صاحب جو تھے وہ بھی وہ بات کر رہے تھے جو بلاول والی تھی, مگر خورشید شاہ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, کھل کے بات ہونی چاہیے کہ بھائی طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور واقعی ان کو آپ کیا دینے جا رہے ہیں کہ جس کے عوض میں وہ آپ کی بات مانیں گے. کوئی ان کا ایسا مطالبہ نہیں ہے جو آپ مان سکتے. دیکھیں, ایک بات ہوتا ہے, جیسے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو طے ہے کہ پچھلے 8 سال میں اتنی پیش رفت دہشت گردی سے نبٹنے کے حوالے سے نہیں ہو سکی. بدقسمتی سے GHQ پہ حملہ, مہران بیس پہ حملہ, ایبٹ آباد آپریشن, ہزاروں کی تعداد میں قیمتی انسانی جانوں کا زیاں یہ پاکستان میں ہوا, لیکن وہ پیش رفت نہیں ہو سکی جو پچھلے 8 مہینوں میں ہوئی ہے. اور اس میں بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین جب ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں کچھ تنقید یا زیادہ تنقید
ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ پیش رفت نہیں ہو سکتی تھی اگر ہمیں ان اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی، اور اگر ہم مل کے یہ فیصلے نہ کرتے، چاہے وہ اے پی سی کی شکل میں ہو، چاہے جب حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تشکیل ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان پارلیمنٹ کے اسمبلی کے اندر کیا، تو اس وقت تمام جماعتوں نے کھڑے ہو کے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جناب خورشید شاہ صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں اپنی جماعت کی وہاں پہ، انہوں نے سپورٹ کیا، عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا، ہر ایک نے سپورٹ کیا. تو یہ سپورٹ ان کی میں سمجھتا ہوں اس عمل میں بڑا ایک سورس آف اسٹرینتھ ہے حکومت کے لیے. اور باقی نکتہ چینیاں جو ٹاک شوز میں ہوتی ہیں وہ بھی ان کا حق کا ظاہر ہے. نکتہ چینیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے نا. اس ایشو پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو میں پھر بارہا اسی طرف اپنا سوال لے کے آتی ہوں which I'm going to after this break کہ a serious opposition is missing. جو اپوزیشن جماعتوں کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ بات چیت نہیں ہو رہی. کل 3 میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈے پر 3 باتیں تھی، 3 میں سے ایک بات بھی اسمبلی کے کسی ممبر نے نہیں اٹھائی، اور اپوزیشن نے ایجنڈا سیٹ کرنا تھا نا، انہوں نے ایجنڈا ہی کسی اور طرف سیٹ کر دیا تاکہ طالبان سے ہونے والی بات چیت اور اس کے ساتھ یہ پیسہ سعودی عربیہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں، ان دونوں پر بات ہی نہ ہو. تو سیریسنس تو اپوزیشن نے دکھانی ہے نا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سردار لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو آپ کی وجہ سے آج وہ اس لیول تک ہی نہ پہنچتے کہ یہاں آج صرف موسم کی وجہ سے مذاکرات، ورنہ 2 کمیٹیاں آپس میں ملنے والی تھی. بابر ایاز صاحب نے بھی کہا کہ آپ کا اسمبلی میں موقف کچھ اور ہے، اسمبلی سے پیپلز پارٹی کا باہر موقف کچھ اور ہے. کیا کنفیوژن کا شکار ہیں آپ اس ٹی ٹی پی کے ایشو پر؟ نہیں دیکھیے جیسمین، ہم تو بہت کلیئرٹی ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس کی کلیئرٹی اس معاملے میں بالکل واضح ہے. جہاں تک تعلق کہا گیا کہ خورشید شاہ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین کا کوئی بیانات میں کوئی متصادم ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہماری پالیسی روز اول سے طالبان کے بارے میں بڑی واضح ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے. سیاست میں ایک پختگی ہے، اور بے نظیر بھٹو شہید نے جو مئی 2006 میں محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، ہم آج بھی اس پر کاربند ہیں. ہم سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم سیاست کے اندر وہ شائستگی لانا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کے قائل ہیں. ہم جیسا بھی مینڈیٹ ملا ہے، ہماری نظر میں یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے، جعلی ہے جو ہے، لیکن ہم نے اسے تسلیم کیا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، عوام کو سہولتیں ہوں، ادارے مضبوط ہوں، ملک کو چلنا چاہیے اور جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے ہم اس نہج پر ہم بڑے واضح ہیں. لیکن ہمیں یہ پہلے دن سے پتہ ہے طالبان سے آپ کبھی بھی اچھائی کی توقع نہ رکھیں، اس لیے کہ اگر 60,000 بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کر کے ان کے گردنیں اتار کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے پارلیمان میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اور جس طرح سے ان کی ناشوں پر جو ہے تیزاب پھینک کر اوپر سے گاڑیاں جلائی، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا کیا پاکستان کی وہ جو ہے عوام کے ساتھ یہ کیا گیا، سلوک کیا گیا. مجھے بتائیے گا کہ ہمیں تو روز اول سے یہ پتا تھا، ہم نے تو بی ان کے ہاتھوں شہید کروا لی، اور ہمارے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بم بنانے میں جو ہے جن قوتوں نے شہید کیا، انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ مثال بنائیں گے کہ دنیا کے آگے عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے تو اس لیول تک، نہج تک ہم نے قربانیاں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. آج 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم اگر نہ ہوتی تو نواز شریف پرائم منسٹر نہ ہوتے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ نہ ہوتے، کیونکہ تیسری دفعہ نہیں بن سکتے تھے. ہم پر کوئی ایسی بندش نہیں تھی کہ ہم ایک ڈکٹیٹر کے وہ کیے ہوئے. نواز شریف نے کبھی ہمارے ساتھ ایسی یہ نہیں کی تھی، لیکن ہم جمہوریت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور ہم عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. اس لیے جو آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ شاید صحیح اپوزیشن نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے طالبان کے ساتھ تعلق ہیں، یہ انہی کی گن گرج پر کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے ہیں. دیکھیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ رحیم یار خان کے آگے تو شیر جو ہے بالکل صفا ہو جاتا ہے اور ادھر سے بلہ صرف ایک سائڈ پر آتا ہے اور آگے سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرتی ہے. یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے. یہ جو بھی ہوا ہے ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں، میرے دوست بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو،
لیکن ہم ان کے باوجود وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اور طاغوتی قوت آ کر عوام کو غلامی کی دلدل میں دھکیل کر شب خون مارے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو. اگر آپ جمہوریت کو سردار صاحب اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کی اتنی ہزاروں خوبیاں جو بیان کی ہیں, تو جب میں نے شروع میں خوبیاں بیان کی تو آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت بدترین حکومت ہے. اب آپ یہ مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے اندر سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از یور پوزیشن؟ آئی ایم کائنڈلی کنفیوزڈ. نو یہ میں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے سردار صاحب سے درخواست کیا کہ آپ انصاف فرمائیں. انصاف ہی نہیں فرما, میری درخواست نہیں آ رہا کہ وہ کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آر یو ڈیفینڈنگ یور پارٹی؟ جمہوریت کے نظام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ جاسمین میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت اور پاکستان کی مفاد کی خاطر جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر رہی ہے, اور ہم نے جتنی یہ خوبیاں میں نے گنوائی ہیں یہ اپنی پارٹی کی اور اپنی دور کی گنوائی ہے میں نے. یہ بتائیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے انٹیریئر منسٹر ایک دن کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد تو بہت امن کا گہوارہ ہے, اور دوسرے دن عدالتوں میں قتل, جس انداز سے عدالت اسلام آباد کی کچہری میں جس طرح سے جو انہوں نے آ کے آپریشن کیا, ٹارگٹ کلنگ کی, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اپنے گارڈ نے اسے مار دیا ہے. 999 طارق سمجھتے ہیں 999 ایسی آٹومیٹک نہیں ہے کہ تڑ اس میں سے گولیاں نکلے, اس کو دوبارہ ٹریگر دبانا پڑتا ہے. تو کیا 3 گولیاں اس کو چیمبر میں جا کر اس کا محافظ اتفاق سے مارتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اتنی یعنی اس طرح کا بیان. اوکے بابر ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بالکل فوکسڈ ہے؟ جب میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک مثبت جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے اوپر بلا وجہ تنقید کر کے ڈیریل کر دے پروسیس کو, لیکن جہاں حکومت کی کوتاہیاں, کمزوریاں یا ناکامیاں یا فیلیئرز نظر آتے ہیں ان چیزوں کو اجاگر کرے اور ان کو روشنی میں لے کے آئے, تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل سکے کہ سینٹر آف دا لیفٹ کی پارٹی کی یہ پالیسیز ہے, سینٹر آف دا رائٹ کی جس طرح دنیا کی جمہوریتوں میں ہوتا ہے. یہاں تو اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کو فوراً یہ لگ جاتا ہے کہ کوئی شب خون مارے گا, لیکن کلیئرٹی مجھے پیپلز پارٹی کی بالکل نظر نہیں آ رہی ریگارڈنگ دا TTP ایشو. لیٹس بی آنیسٹ. جی آپ جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی ہے, مگر یہ ہے کہ تضاد ہے خورشید شاہ کے بیانوں میں اور بلاول کے ٹویٹرز اور کے جو بیان ہوتے ہیں اور دوسری بیانوں میں. بلاول نے بہت بھرپور طریقے سے, بہت بہادری سے اپنی ماں کی طرح جو ہے طالبان کے خلاف بات کی اور کہا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. بالکل, بلکہ انٹرویوز بھی دیے. خورشید شاہ صاحب کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس وقت جب APC ہو رہی تھی تو انہیں اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ جب مذاکرات کرنے جائیں گے تو پہلے یہ تو طے کر لیجئے کہ کیا لیں گے اور کیا دیں گے آپ کس بات پہ مذاکرات کر رہے ہیں. جو طالبان کے مطالبات ہیں, جو بنیادی طور پہ القاعدہ کے بھی مطالبات ہیں, وہ سب کو پتہ ہیں, ان میں سے ہم کیا دینے والے ہیں. بات لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ دیکھیے افغان مجاہدین سے بات کر رہا ہے طالبان سے. بھئی امریکہ تو وڈرا کر رہا ہے, آپ کہاں سے وڈرا کریں گے؟ آپ کا تو ملک ہے, آپ تھوڑی وڈرا کر سکتے ہیں. دیکھیں بابر ایاز صاحب, یہ ہے کہ میں یہی تو آپ کو سا کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ان میں تضاد ہے. نہیں ٹھیک ہے, بیانات میں تضاد ہے, لیکن دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں, کیا یہ اپوزیشن کو جمع نہیں کروانے چاہیے تھے, بتانے نہیں چاہیے تھے, پریس کانفرنس کر کے بتانا نہیں چاہیے تھا کہ جی یہ ہم نے ایک ورکنگ پیپر بنا لیا ہے اینڈ لیٹس اسیوم کہ اگر APC کے تحت ہم نے جو ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ بھائی آپ جائیں بات کریں, ہماری طرف سے یہ ایجنڈا ہے, یہ پوائنٹ ٹاکنگ پوائنٹس ہونے چاہیے. I see nothing from the opposition. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس قسم کا کام ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں مگر یہ کہ لکھ پڑھ کر ورکنگ پیپر بنا کر اور باقاعدہ اپنے تھنک ٹینکس کے ذریعے کچھ بات کرنا, اس کا تو رواج ہی نہیں ہے. یہاں تو بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ بس 4 آدمی بیٹھے کچھ طے کر لیا, پھر اس کے بعد ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا. تو لہٰذا ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, میں نے بہت پہلے ایک دفعہ لکھا تھا کہ کوسی فیوڈل پارٹیز ہیں یہ, ان کی یہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں ابھی, یہ آہستہ آہستہ اب میچورٹی آتی جا رہی ہے. اگر 2-4 الیکشن ہوں گے تو پھر یہ وہ پارٹیز ہوں گی جو میں اور آپ جس کی توقع رکھتے ہیں. That's true. کیونکہ ہمارے سامنے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے. سردار لطیف کھوسا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں, پیپلز پارٹی نے اسمبلی میں کوئی بنیادی نکات آپ کو دیے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ان کی تنقید تو یہ ہے نا کہ آپ کیا دینے جا رہے ہیں. کیا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے being a lead in the opposition کہ بھائی آپ کیا دینے جا رہے ہیں؟ تحریک طالبان کے ساتھ کس بات پر کنسنٹ کریں گے؟ آپ سے کچھ باتیں تو پوچھی ہوں گی نا انہوں نے.
لیکن جیسمین ہمیں اس چیز کا کبھی بھی زوم نہیں رہا کہ ہم جہاں پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، پاکستان میں قیام امن کے حوالے سے، اور جو کوششیں جاری ہیں کہ بغیر خون بہائے ہوئے پاکستان میں ہم امن قائم کر سکیں، اس میں ان تمام جماعتوں کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے. اور یہ سپورٹ حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کاز کے اوپر ہم سب کٹھے ہیں. اس لیے میں میڈیا سے بھی اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس ایشو کے اوپر جب بات کیا کریں، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے، صبح جب میں اسمبلی گیا کہ جی آپ جگہ کے تعین میں تو اس مقام پہ نہیں فلاں مقام پہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں لہٰذا حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، کسی نے کہا جی حکومت جو ہے وہ پسپا ہو گئی. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ حکومت کی جتنی مرضی مخالفت کریں لیکن اس ایشو کے اوپر ریاست کا خیال رکھیں. مذاکرات ہم تینوں میں اگر ہونے ہیں، آپ کے گھر ہوں میرے گھر ہوں، اگر ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، یا ہمارے مشترکہ دوست اگر لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کے گھر پہ، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت کی ارادے کی بات ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ریاست کی بات ہے، یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے پوچھا یا آپ نے جواب دیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تو پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہیں نا دونوں کمیٹیاں، ہم نے تو ابھی کوئی گیو اینڈ ٹیک کی نہیں ہے. ان کے مذاکرات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری لیمیٹیشنز ہیں ایز گورنمنٹ، ہماری لیمیٹیشنز آئین پاکستان ہے، اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے. ہماری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے میاں نواز شریف کی یا داخلہ کی یا میری کہ وہ کوئی چیز کہیں گے اور ہم کہیں گے جناب جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. بحیثیت گورنمنٹ ہماری ایک دائرے سے باہر ہم نکل نہیں سکتے. مانگنے کو تو وہ الگ ریاست مانگیں، وہ جو بھی مانگیں، وہ آئین کے خلاف کوئی چیز مانگیں، لیکن وہ کرسٹل کلیئر ہوگا. پہلے خفیہ مذاکرات تھے، ان کے اپنے فوائد تھے، لیکن سب نے کہا نہیں جی مذاکرات سامنے ہونے چاہیے. آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہر میٹنگ کی تفصیل گورنمنٹ نے دینی شروع کی، ہر بات چیت جو بھی ہوتی اس کی تفصیل دینی شروع کی. اب بھی جو مذاکرات کی تفصیل ہوگی وہ سامنے آئے گی، جو لانے والی ہوئی، جو نہیں لانے والی ہوگی وہ کم از کم جو ہمارے پولیٹیکل ہیڈز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے ضرور مشاورت کی جائے گی. یہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ کا موقف بھی آیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ. آپ کا موقف بھی آیا. اور بابر ایاز صاحب تھینک یو فار شیئرنگ یور ویوز ود اس. ناظرین یو کین رائٹ ٹو می، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آن ٹویٹر اینڈ فیس بک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ٹوڈے بٹ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اینڈ ویل ٹیک اپ سم آف دی ایشوز جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.